नाज़रीन क्रॉस चेक में खुश आमदेद। और आज भी सियासी गहमा गहमी जारी रही, महाजराई जारी रही। हुक्मरां जमात तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन फवाद चौधरी कराची के अंदर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखते रहे और अपना जाराना अंदाज़ इख्तियार करते रहे। और कितना महंगा साबित हो रहा है ख़ुद हुकूमत के लिए ये जाराना अंदाज़ फवाद चौधरी साहब का। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन के बाद जो इत्तेहाद बना नून लीग पीपल्स पार्टी का, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। आज हमने देखा कि MQM के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर इस्लामाबाद में उन्होंने गिले शिकवे किए। इमरान खान साहब ने तसल्ली तशफ़ी दी, उनके दफातर खोलने के लिए कानूनी जो मसाइल हैं उनको हल करने की उनको यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए कितनी परेशानियों का बाइस बन रही है उनकी ज़ाहिर बात है कि एक थिन मेजॉरिटी के साथ वो मखरूत हुकूमत लिए इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं। ख़ुद उनकी इत्तेहादी BNP सरदार अख्तर मेंगल साहब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज बैठक हुई कराची के अंदर। उसके बाद सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि उनका कोई हुकूमत को गिराने का नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ख़ुद गिरना चाहती है तो फिर वो उसे कैसे बचा सकते हैं। तो काफ़ी मामलात गंभीर हो गए। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम सुनाते हैं कि चौधरी साहब ने आज सिंध की तब्दीली का फिर से दावा किया, हालांकि उनके वफाकी वज़रा इस बात के नफ़ी कर चुके हैं कि कोई इरादा नहीं है सिंध हुकूमत को गिराने का। लेकिन फवाद चौधरी क्या कहते हैं? नाज़रीन इसी सारे मामलात पर बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इस्लामाबाद स्टूडियो में जनरल जज़ावान साहब मारूफ दफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रार खोड़ो मारूफ सहाफ़ी ज़रा हट के बहुत पॉपुलर प्रोग्राम करते हैं डॉन पे वसतुल्लाह और मुबशर ज़ैदी के साथ, कराची से में ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में रज़ा रूमी सीनियर सहाफ़ी और साथ में मारूफ तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज़रार ये मतलब इस पे क्या हंसा जाए या फिर ये इन बयानात पे जो फवाद चौधरी साहब दागे जा रहे हैं सिंध में तब्दीली का, आपको कुछ समझ में आती है ये सारी कहानी? देखिए, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकता हूँ कि अगर एक्चुअली फवाद चौधरी साहब का मिशन है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ को यूनाइट करे, उनको मुत्तहिद करे, तो फिर इन सारी बातों की समझ आती है। क्योंकि आपने देखा है कि जो पहला एक सो कॉल्ड ऑपोजिशन अलायंस बनी थी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के नाम से, वो तो मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते नहीं चल सकी। इस वक्त सारी चीज़ें फेवर में जा रही हैं हुकूमत की ऑन पेपर, इन द सेंस कि कोalition है, ऑपोजिशन तकरीबन फ्रैगमेंटेड थी। अब जाहिर है कि थोड़ा सा उनके बीच में भी राब्ते अब शुरू हो गए हैं। बहुत क्रेडिट जाता है मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब को खुद, क्योंकि एक तो बात होती है कि आप अपनी सियासी मुखालफिन पर हमला करें जब कोई पॉइंट हो या आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये तो आई थिंक बाय इंस्टिंक्ट ही अटैक कर रहे होते हैं, तो फिर जाहिर है कि वो भी सोचेंगे कि जी बेहतर है कि हम साथ ही मिल लें। अच्छा, आपने अख्तर मेंगल साहब का तो जिक्र किया और ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि BNP मेंगल ने भी उस ऑपोजिशन मीटिंग में शिरकत की। वजूहात आपको पता है क्या है? क्योंकि जी वो काफ़ी नाराज़ हैं कि जो सेनेट में जो बाई इलेक्शन हुई है अकॉर्डिंग टू BNPM, उसमें PTI ने उनका साथ नहीं दिया, हालांकि ये वादा किया था कि साथ दिया था। मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मुनिस इलाही के जानिब। हाँ, मैं ज़रार में आपसे ट्वीट आई थी, ज़रार में आपसे वही नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया था कि नून लीग, PMLQ, काफ लीग और पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे, उसके ऊपर मुनिस इलाही साहब ने ट्वीट किया जिसका अभी आप जिक्र करेंगे। फिर सलाह सफाई हुई, माजरत की। जी आप मुनिस इलाही साहब का जिक्र कर रहे थे, उनके ट्वीट का, वो भी काफ़ी कंसर्न उसके अंदर भी है और तंज भी है। काफी हार्श ट्वीट थी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कमेंट्स बाय फवाद चौधरी विल श्योरली रॉक और इवन डिसमेंटल दिस कोalition. PTI ऑफिशियल एंड इमरान खान PTI नीड टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन मतलब बच्चा बोल दिया यार फवाद भाई को। तो आई मीन पॉइंट ये है कि देखिए, एक होती है टैक्टिक, एक होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होती है कि जी
ہمارے جو بڑے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں, ان کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے, اور پھر اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹیکٹکس استعمال کرنے پڑتے ہیں. یہاں پر ہم اٹیک دیکھ رہے ہیں, ہم ٹیکٹکس دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم کوئی اسٹریٹجی نہیں دیکھ رہے. تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, ایک ہی سینیریو ہے جس میں مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو ووٹر بیس ہے, سپورٹ بیس ہے, اس کو متحد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ متحد کر دیں. تو ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری اتنی لمبی اسٹریٹجک گیم کھیل رہے ہیں, مطلب جیسے شطرنج کے کھلاڑی جو ماسٹر ہوتے ہیں نا, وہ 10 سٹیپس آگے سوچتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ جی اگر اپوزیشن متحد نہیں ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کیسے متحد ہوگی, اور تو مجھے کوئی اور سینیریو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. یہ جو سارا معاملہ ہے اس وقت, جنرل جازوان صاحب, جو ایک سیاسی ایک بے چینی نظر آ رہی ہے, ایک افراتفری بھی نظر آ رہی ہے, اپوزیشن ایک متحد ہوتی جا رہی ہے, اس میں آپ حکومت کے رویے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اپوزیشن کے رویے کو کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت؟ بس میں دونوں کو سیریسلی نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے نزدیک ایک وار آف ورڈز ہے, آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, اور سیاسی جگت بازی ہے جو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اگر آپ بڑے اور سینئر پولیٹیشین آصف علی زرداری صاحب کو لے لیں تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو کہا ہے کہ یہ تو مانگے تانگی کی حکومت ہے, اس کو ہمیں گرانے کی کیا ضرورت ہے, یہ کہاں سے لوگ اکٹھے کر دیے ہیں, یہ خود بخود گر جائے گی. جب وہ یہ کہیں گے تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ینگ پولیٹیشین سے, پی ٹی آئی کے جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, کہ یہ کاؤنٹر اٹیک نہیں کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ الفاظ کی جنگ ہے, باتیں لفاظی ہو رہی ہے دونوں طرف سے. ہاں, یہ ماحول کو پراگندہ ضرور کر رہی ہے, اور یہ جو اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے نا اپوزیشن میں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ بڑا نیچرل ہے, اس نے ہونا ہی تھا. دیکھیں, جب ان کو اپنا مستقبل تاریک ہوتا نظر آئے سینئر لیڈرشپ کو, اور گرفت قانون کی اتنی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے, ایویڈنس اتنی سٹرونگ نظر آ رہی ہے ان کو, اور پھر ایک صاحب کا انجام وہ دیکھ چکے ہیں, تو اگر اس طرح کے حالات بن رہے ہیں تو سیلف ڈیفنس میں وہ کچھ بھی کر گزریں گے, کچھ بھی کہیں گے, لیکن اس کی پذیرائی ہرگز لوگوں میں نہیں ہوگی. ہم سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے آج تک ایک دوسرے کے بارے میں کیا لینگویج استعمال کی. جی صحیح ہے کہ ایک بڑا یو ٹرن ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کا خیال عمران خان صاحب کی جو تنقید تھی اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ نیب کے مقدمات سے نجات چاہ رہے ہیں. That's what you are implying. جی, افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. افتخار احمد صاحب, یہ سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے, پھر حکومت کے ساتھ ایک جو محاذ آرائی ہے, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میں اتفاق نہیں کرتا دونوں, اجاز صاحب کی بات سے مکمل اتفاق نہیں کرتا, لیکن جہاں تک دوسرے ہمارے دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی لمبی ہی شطرنج کی چال ہے, اس سے اتنا اتفاق کرتا ہوں. چال یہ ہے کہ اس ملک میں کسی چور کو سزا نہیں ہونی چاہیے, اور اس سزا سے بچنے کے لیے آپ جمہوریت کو طے خطرہ ہے, اس لیے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے. اب سوال ہے کہ کیا جمہوریت صرف اس بات کا نام ہے کہ ایم این اے سینیٹر کا کچھ استحقاق ہوتا ہے, یا جمہوریت میں عوام کا بھی کوئی استحقاق ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں عوام کے لیے بھی کچھ لکھا ہوا ہے, اس پہ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اصل میں ساری صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا افتخار صاحب, ایک اور بھی آپ خود اس کے عینی شاہد تھے, 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے مابین لندن میں, جب دونوں ایگزائل میں تھے, وہ معاملہ دوسرے تھے. اور اب جو اس کو اپوزیشن والے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے لینس کے حساب سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ تو کافی تضاد ہے میرے خیال میں اسی عدسے سے دیکھنے کو. بات یہ ہے کہ اگر اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کو یہ مان لیتے تو آج سے یہاں پہ کھڑے ہوتے نا. اس کا مطلب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آپ جیسے لوگوں کو جو دانشور ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو جمہوریت چاہتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے تھا. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جن کو 3 لفظوں کے اوپر کہا ہے بلاول نے, میری تو سننے میں باہر ہے کہ کیا کہا ہے. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو مقصد تھا کہ بھی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی, چیف کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوں گی, ججز کیسے ہوں گے, الیکشن کیسے ہوں گے, جمہوریت کیسی ہوگی, ریکنسلیشن کا فیصلہ کیا جائے. وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. وہ تو حقیقی معنوں میں اس وقت جبکہ
بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال تھی. وہ تو اس وقت دونوں اقتدار میں نہیں تھے. صحیح. آج دونوں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کے میرا خیال ہے کہ آصف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچے گا اس ساری کھیل کا. تو میں ایک سپوزیشن کر لیتے ہیں کہ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ 7 ووٹوں کے ساتھ چلانا. اور پھر جس طرح مینگل کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے دوست کے, وہ بھی کچھ ناراضگی ہے, پیپل پارٹی سے بھی ناراضگی ہے, ان کی ان سے بھی ناراضگی ہے. اس کے بعد تو پھر یہ سارا کا سارا سسٹم کولیپس ہونا سمپل ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا, کامیاب ہو گیا جی. اب اس کے بعد آئے گا کون پرائم منسٹر, اس پہ یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے, نہیں کریں گے. اور لیکن ایک غیر یقینی صورتحال چلے گی. سب سے پہلا شکار بنے گا بلوچستان, وہاں پہ JUIF اور اپنے مینگل اور باپ اکٹھا ہونے کی کوشش کریں گے. اس کے جو ریپل افیکٹ ہے وہ آئے گا پنجاب کے اندر, کہ پنجاب کے اندر ایک آخری حملہ کریں گے توڑ کا, تو سسٹم پورا کا پورا یہ ہلا دیں گے. ٹھیک, میں کامیاب ہو جائیں گے. جی افتخار صاحب نے جو سیاسی منظر نامہ دیا, جنرل جاذب صاحب, زرار کے پاس جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ جب اس طرح سیاسی بے چینی ہوتی ہے یا عدم استحکام ہوتا ہے, فوج کے اندر اس سے کس طرح پرسیو کیا جاتا ہے, کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں افتخار کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی. ٹھیک, وہ سب بتائیے گا کہ آج ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کس طرح پرسپشن کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی صورت ہے. دیکھیں, ایک بڑا خوش آئند ماحول تھا اور بڑی اچھی بات اب تک ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں تیسرے مسلسل انتخابات ہوئے اور 3rd ٹرانزیشن ہو گئی پولیٹیکل. ایک بہت بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ تھی. اگر سیاست میں میچورٹی ہوتی اور پرسنل مفاد کی سیاست سے بالاتر ہو کر سیاستدان سوچیں تو یہ ایک بڑا مضبوط قدم تھا جو پاکستان میں جمہوریت قدم جماتی ہوئی نظر آئی. اور میرا ادارہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی کورس کریکشن کر کے جمہوریت کے ساتھ چلنے کا اور جمہوریت کو سپورٹ کرنے کا ایک بڑا پرعزم ہیں وہ, اور بڑا ایک تہیہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ. لیکن اگر اتنی انسرٹینٹی ہوگی اور سیاست جس طریقے سے ابھی افتخار صاحب کہہ رہے ہیں, اگر اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ بلوچستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا, مرکزی حکومت ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی, جن کا اتحاد ہو رہا ہے ان کے پاس ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کا کہ کون سی پارٹی حکومت کرے گی, اگر ایک پارٹی کا جو موجودہ لیڈر 21 مقدمات میں گھرا ہوا ہے اور دوسری کا کو چیئر پرسن بھی اتنے ہی گھناؤنے کیسز میں گھرا ہوا ہے, تو یہ پولیٹیکل سٹرکچر کولیپس ہونے کا مجھے ڈر ہے. بہتر یہی ہوگا کہ سیاستدان جو ہیں وہ عقل سے کام لیں, مفاہمت سے کام لیں اور اس نظام کو آگے چلائیں تاکہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں اور ملک کے اندر بھی ایک سٹیبلٹی ہے. زرار, آپ کو بھی آگے جو تصویر ہے وہ اتنی ہی وہ لگتی ہے بڑی الجھنوں والی, اور جس میں بہت زیادہ کرلز ہیں, بہت سارے نشیب و فراز آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے مستقبل کی تصویر میں؟ دیکھیں, پاکستانی پولیٹکس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کرکٹ ٹیم کو اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے کوئی اس حکومت کے لیے کوئی ڈومز ڈے سینیریو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت کو کوئی ایکچوئل خطرہ نہیں ہے. نہیں, اگر حکومت کو خطرہ ہے, PTI حکومت کو خطرہ ہے, تو وہ PTI سے ہی ہے. کیونکہ دیکھیں, نہ آصف علی زرداری کوئی پاپولر موومنٹ لانچ کر سکتے ہیں, نہ ہی میرا خیال ہے وہ لانچ کرنا چاہیں گے, اور نہ ہی شہباز شریف. یہ ان کی DNA میں ہی نہیں ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے. ہونا کیا ہے کہ, اور جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی یہ ہمیں 2-3 باتیں بتائیں کہ جب تھوڑا سا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے حکومت پہ, اور یہ کولیشن حکومت ہے, تو جو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں, چھوٹے کولیشن پارٹنر, ظاہر ہے میں بلیک میلنگ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن بارگیننگ ضرور ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ BNP نے بھی ایک شوشہ ڈال دیا ہے کہ جی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس اتحاد میں رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے. MQM کی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بھی ان کی بھی میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے بھی اپنے جو تحفظات ہیں اور جو کنسرنز ہیں وہ بھی سامنے پیش کیے کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن کچھ تھوڑا سا منہ میٹھا کر دیں یا جو بھی. اور پھر آخرکار آپ نے مونس الہی صاحب کا بھی کامنٹ دیکھ لیا.
تو ظاہر ہے کہ یہ ہوگا, وہ دیکھیں گے کہ یار موقع اچھا ہے, ابھی کچھ مانگ لیتے ہیں تو شاید ہمیں کچھ مل بھی جائے. جہاں تک اس اتحاد کی بات ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو بہت آگے کی بات ہے, اس پر میں نہیں جاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی سیاست کے ایک بڑے مشہور اور بڑے مزیدار کردار ہوتے تھے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب. جی بالکل بالکل. اور ایک وقت تھا ناممکن تھا کہ کوئی حکومت کے خلاف اتحاد بنے اور اس میں نواب زادہ صاحب شامل نہ ہو, بلکہ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کبھی حکومت میں آئیں گے تو اپنے خلاف ہی اتحاد نہ بنا دیں. اب نواب زادے تو نہیں رہے, نیب زدہ ہمارے پاس بلکہ بچے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیب زدوں کی الائنس ہے, اٹ از این الائنس آف کنوینئنس, اور ابھی تو یہ پیپر پر ہے. کریں گے تو کیا کریں گے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی اس میں پلاننگ ہے تو ان کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہی رہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے زرار. میں افتخار صاحب سے, افتخار صاحب ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو آگے جو سیاسی خطرہ ہے وہ اپنے آپ سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جس طرح ایک کہیں میچورٹی دکھاتے ہیں یا بیان بازی میں ایگریشن دکھاتے ہیں, اور دوسری طرف جیسے زرار کہہ رہے تھے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کوئی ایک اتحاد ویسا نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھے سیاسی اتحاد, یہ کوئی نیب زدہ اتحاد ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں, جو میں محسوس کرتا ہوں نا کہ اگر تو پی ٹی آئی سے جان چھڑانی ہے, انہوں نے کل پرسوں چوتھے اس مہینے میں مارچ تک جیسے تاریخیں آتی ہیں, تو پھر تو وہی ہوگا جو میرے خیال میں نے ایک پکچر پینٹ کی ہے. وہ ممکن ہے بڑی بھدی ہو اور اس کے رنگ بڑے غیر واضح نظر آتے ہوں, لیکن وہی طریقہ ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر پا رہی, نہ وفاق میں نہ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں. دیکھیں نا, آپ اگر گورننس کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے اور آپ کے مخالفین آپ پر اس قسم کے حملے کرتے ہیں, اور میں جنرل اعجاز اعوان سے بہت اتفاق کرتا ہوں کہ 2 پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ان کے پاس جو ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ, ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو کچھ عدالتوں میں زیر بحث ہے وہ بھی سامنے رکھ لیں, تو صورتحال ہے کیا؟ صورتحال ہے کہ اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دو کہ جو دوست اس میدان میں نہیں آنا چاہتے اور انہوں نے پرنسپلی ایک ڈیسیژن کیا ہے خود بیٹھ کے اپنے ادارے کے اندر کہ ہمارا کام پالیٹکس میں آنا نہیں ہے, یہ کام پالیٹیشنز کے اوپر چھوڑ دیا, تو ان کے لیے یہ بہت پرابلم پیدا کر رہے ہیں. صحیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ملک میں اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے کہ میرے ہندوستان کے بارڈر پہ میری دباؤ ہو, افغانستان والے میری بات نہ مان رہے ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ریز کیے ہیں افتخار صاحب نے, اس پہ چرچا جاری رہے گا کہ یہ بے یقینی یا سیاسی کام آگے اگر یہ گھمبیر صورتحال میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. جنرل اعجاز اعوان, زرار کھوڑو اور افتخار احمد صاحب سے بحث جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک, کو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, اور ہم بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر سیاسی بے چینی کی اور ایک سیاسی عدم استحکام جہاں پر معاشی مسائل بھی گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. اس وفاق کی حکومت پورے سیاسی نظام کو کیا صورتحال بننا چاہ رہی ہے؟ کافی مشکلات سامنے لگ رہی ہیں, مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ایک لگ رہا ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہے سامنے, اور اسی بیچ یہ سیاسی بے چینی, سیاسی عدم استحکام. رضا رومی صاحب سینئر صحافی, معروف تجزیہ کار, انہوں نے بھی ہمیں بریک کے اندر جوائن کیا. رضا رومی صاحب, جس طرح افتخار احمد صاحب, زرار کھوڑو, جنرل اعجاز اعوان صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی, آپ کو آنے والے دنوں میں کس طرح کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اقتدار میں, تو یہ بالکل وائڈلی اینٹیسپیٹڈ تھا کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا, کیونکہ مرکز میں اور پنجاب میں جو میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ بہت ہی کم ہے. یعنی کہ چند ایک سیٹوں کے پہ ان کی گورنمنٹس قائم کھڑی ہوئی ہیں, اور اس صورتحال میں مدبرانہ یا تدبیر سے اگر گورنمنٹ کو رن کیا جاتا تو یہ عالم نہ آتا. لیکن اتنی اپوزیشن کے ساتھ جو ایک مار دھاڑ کا سلسلہ رہا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ نہیں اس طرح سے چل سکتا, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہوتا. ہماری تاریخ گواہ اس میں,
اب لوگ جو بھی کہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے، ان کو بھی جیل میں بند کر دو، اس کو بھی بند کر دو، اس کو باہر نکال دو، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ اس میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو جو ہے بڑی تدبیر کے ساتھ اپوزیشن کو ساتھ لے کر پارلیمنٹ کو فنکشنل کرتی. ابھی تک پارلیمنٹ جو ہے بدقسمتی سے وہ بالکل میں رضا ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے. آج بھی شاہ احمد قریشی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جی ای سی ایل میں سے نام نکالنے کے لیے نہیں کہا اور اس کی توجیہات پیش کر رہے تھے سپریم. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کا ایک جو فیصلہ آیا ہے اس نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی میں سے بلاول بھٹو صاحب کا نام نکالا جائے. تو یہ جو ایک چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اپنے سینگ اڑا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. دیکھیے مشکلات کا باعث بالکل بنے گا. اول تو بلاول بھٹو اگر جو بھی میں نے میڈیا رپورٹس ہی دیکھی ہیں اور وہ ان کی تو شاید عمر 1 یا 2 سال کی تھی جب وہ جس کمپنی میں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا انہوں نے ایک ڈائریکٹیو دے دی تو اس کے بعد کہاں کیا ہیلو حجت کیا مطلب خام میں اس کو ایک پورا ایشو بنانا. اگر وہ کہہ رہے کہ بلاول کا نام ہٹا دیں بھائی آپ کو کیا وہ ہے. دیکھیے یہی تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ جو اپروچ ہے اپوزیشن کے ساتھ، یہ انسسٹینیبل ہے. یہ نہیں چلے گی. جتنا آپ ان کو دبائیں گے تاریخ گواہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ تو ماضی میں تو ہمارے ہاں بڑی بڑی سخت حکومتوں کے سامنے بھی اپوزیشن کے الائنس بن جاتے تھے. تو ابھی تو بڑی ایک سلم میجورٹی والی گورنمنٹ ہے. اور بدقسمتی سے اس کے اوپر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایک امپریشن ہے نا تجربہ کاری کا اور بغیر تیاری کے حکومت میں آ جانے کا، وہ پرسیپشن جو ہے وہ سچ ہے غلط ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ عام لوگوں میں تعصب قائم ہو گیا ہے. اور فائنل بات پی ٹی آئی کے اپنے حامی لوگ جو ہیں جی وہ پی ٹی آئی کے اپنے حامی تجزیہ نگار بڑے بڑے لوگ. ہاں بولے کمپلیٹ کریں بات، کمپلیٹ کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں جو وہ بڑے بڑے تجزیہ نگار کالم نگار جنہوں نے آسمان پہ چڑھایا عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو، انہوں نے کہا کہ ایک مسیحا آ رہا ہے پاکستان میں، اب وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. آپ حسن نثار صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ بھی ہیں اور دیکھیے اور بہت سارے ہیں. نام تو بڑی لمبی فہرست ہے، وہ روز اپنی دیکھتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جمہوری حق ہے. جی میں اس جمہوری حق کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو بات ہو رہی تھی زرار میں آپ سے مختصر کامنٹ لوں گا کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے ایک جو آپ سینگ اڑانے کی بات ہے نا کہ نیب سے انہوں نے کہا زرداری اور فریال تالپور اور مراد علی شاہ کو گرفتار کریں، اور کیوں نہیں گرفتار کری. کل انہوں نے بیان داغا، آج نیب والوں نے فوراً اس کا جواب دیا کہ بھائی کسی وزیر باتدبیر کی اس پہ تو ہم نہیں گرفتاری کر سکتے. تو اب فواد چودھری صاحب نے پھر ٹویٹ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. وہ قومی احتساب بیورو کا وہ انہوں نے پریس ریلیز کر دی فار نو ریزن. نیب سے کوئی سیاسی لڑائی تھوڑی ہے یار، مطلب ہمارے دوست ہیں یار، وہ ہمارے صفوں میں سے ہی آگے گئے. جی ذرا یہ دیکھیں اگین اگر یہ ایک فارمولا ہے اپوزیشن کو متحد کرنے کا تو اٹ از ورکنگ بیوٹیفلی. صرف میں فواد چودھری کی بات نہیں کر رہا، میں پوری پی ٹی آئی حکومت کی ہی بات کروں گا بیکاز ٹو مور اور لیس سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. اپوزیشن کو خاموش کرنے کا یا ان کو مطلب بالکل ہی زیرو کرنے کا بہترین جو فارمولا ہوتا ہے کہ آپ باتیں کم کریں اور آپ کام زیادہ کریں، اور وہ بھی کام جو تھوڑا بہت نظر آئے. انفارچونیٹلی اگین میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی نہ ہمارے تو پی ٹی آئی نہیں بنتی، سمجھ رہے ہیں نا، ان دا سینس کہ دے آر دیئر اون ورسٹ اینیمیز. آئی مین آپ سلیم فاروق کی اپوائنٹمنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ نوٹیفیکیشن میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ اس میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. مطلب آپ عاطف میاں کا لے لیں، اب ڈی پی او پاک پتن لے لیں، مطلب بلا وجہ جہاں پر آپ کو کوئی پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لے رہے ہیں. اچھا یہ ذرا ایک ٹیلر میڈ ریسیپی ہے اپوزیشن کی. جی ذرا یہ جو پنگوں والی بات کی ہے، ایک پنگا یہ بھی ہے کہ جو سیاسی جواز بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو قوانین کیسے لاگو ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر. یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا اصغر خان کیس، آخر چیف جسٹس کو انٹروین کرنا پڑا، انہوں نے کہا ہم یہ کیس بند نہیں کر سکتے. ایف آئی اے نے حکم صادر کر دیا کہ جی اب کیس کو بند کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب جنرل پرویز مشرف کے فروزن اکاؤنٹ سے
پیسے نکلوانے کی بات ہو رہی ہے تو سیاسی جواز ملتا ہے. نون لیگ نے جنرل صاحب وہ تحریک دوا پیش کر دی, تو یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب کوئی قانون سے ایک قانون طاقتوروں کے لیے ہے, کمزور کے لیے ایسا تو نہیں ہے, اور پھر سیاسی جواز بنتا ہے ان کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ پھر سیاسی سلوگن بناتے ہیں سیاسی پارٹیاں. دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک کے بینکنگ نظام پہ کہ ایک کلوزڈ اکاؤنٹ سے یا ایک فروزن اکاؤنٹ سے اماؤنٹ نکل گیا اس لیے حیران نہیں کرتا کہ اگر فلودے والے کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب آ جاتے ہیں, ایک مردے کے اکاؤنٹ میں 2.5 کروڑ روپے آ جاتے ہیں, تو ایک فارمر پریزیڈنٹ کے فروزن اکاؤنٹ سے اگر نکل جاتے ہیں تو مجھے اپنے بینکنگ نظام سے دس از ناٹ اے سرپرائز. لیکن دیکھنا یہ ہے, اور پھر جو ہمارے قوانین ہیں جنرل صاحب, اٹ آلسو ریفلیکٹس دی اوور آل فلاڈ سسٹم, اکاؤنٹیبلٹی سسٹم آف دی کنٹری. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی حالت یہ ہو کہ آپ کی سپریم کورٹ اور نیب اور بینکنگ کورٹس ایک ماڈل گرل کو واپس نہیں بلا سکتی, یہ اس ملک کے نظام میں سٹرینتھ ہے. عمران جاتا ہے داماد شہباز شریف صاحب کا باہر, جس کے اکاؤنٹ میں 11 کروڑ روپے کے سرکاری فنڈز گئے ہوئے ہیں, اس کو پورے ملک کا قانون واپس نہیں بلا سکتا. سلمان شہباز کو واپس نہیں بلا سکتا, حسین حقانی کو واپس نہیں بلا سکتا, پریزیڈنٹ مشرف کو واپس نہیں بلا سکتا, آپ کے فارمر فائنانس منسٹر کو پوری ریاست اور حکومت وقت واپس بلانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی. تو اس ملک میں اس طرح کے فروزن اکاؤنٹ سے چند پیسے نکل جانا یا اماؤنٹ نکل جانا از ناٹ اے اسٹیٹ فیلئر. یہ ود ان دی سسٹم اتنا فلاڈ ہے جس کے لیے اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوتی اور افتخار صاحب جس سوشل ڈس آرڈر, سوشل انجسٹس کی بات کرتے رہتے ہیں, وہ اس کے اندر یہ بات بھی تو لاگو ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر عمرہ کے لیے, اشرافیہ کے لیے قوانین دوسرے, کمزور کے لیے دوسرے قوانین. بھینس چوری پہ پکڑا جائے اور اتنا بڑا جو طاقتور آدمی ہے وہ نکل جائے تو پھر اس طرح کی. دیکھو اس ملک میں جو کروڑ کی چوری کرتا ہے وہ جیل میں رہتا ہے, جو اربوں کی چوری کرتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو پلیز اس پہ. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ فیصلہ کرتے وقت ایک بات کہی ہے کہ وائٹ کالر کرائم کے لیے ہمارے پاس جو عمل ہے تفتیش کا وہ انتہائی بسیدہ بودا ہے, اور اس کا ان کے تحت ہم نہیں کسی کو پکڑ پائیں گے. ہاں, اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹکٹ چلاتے رہیں سارا دن کہ 50,000 لوگوں کی ہمیں پراپرٹی بار پتہ لگی ہے, 62,000 لوگوں کے پیسے ہمیں پتہ لگے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹکٹ چلائیں تاکہ لوگ اپنی غربت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے محلوں پر حملہ نہ کر دیں. ان کو بیوقوف بنانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ دیکھیں ہم ان کچھ لوگوں کو پکڑنے لگے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کے پاس قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے پہلے دن جب پاناما آیا تھا, میں ایک ٹیلی ویژن پہ کام کرتا تھا, وہاں پہ ایک پروگرام ہوتا تھا شام کو 7 بجے. میں نے اس میں قوانین کا حوالہ دے کے, پاکستان کے 3 قوانین کا حوالہ دے کے کہا تھا آپ ایک پیسہ بھی واپس نہیں لا سکتے. اور آج بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے قوانین اس حد تک کمزور, بودے اور بسیدہ ہیں کہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. نمبر 1, اب رہا کہ بھینس چوری کرنے والا کیوں پکڑا جاتا ہے اور ملک چوری کرنے والا کیوں نہیں پکڑا جاتا, تو ملک چوری کرنے والے کے پاس 10 کروڑ روپے کا وکیل ہے اور بھینس چوری کرنے والے کے پاس وکیل وقت پہ آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں معاف کہیں نہیں یار, میں تو ایک مقدمے ہی پھنس گیا تھا, بس میں آن والے ہی سا تو تم سزا ہو گئی. صحیح ہے. یہ جو ایک طرف آپ کے لیے وکلا, ایک سیکنڈ حوصلہ بھی کرے نا, ایک تو حوصلہ نہیں رہتا اشرافیہ میں یہاں پہ ہمارے ملک میں. خود سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے ایک کیس کے اندر کہ جج صاحبان آپ اتنی فیس کیوں لیتے ہیں, جس میں وکلا چیخ اٹھے کہ جج صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ ہمارے سے ہماری فیسوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. مائی ڈیئر, ایک طرف کسی کے پاس 10,000 روپیہ دینے کو نہیں ہے فیس, اور ایک طرف 10 وکیل ہم جیسے لوگوں کے خلاف, اپنے صحافیوں کے خلاف ویج بورڈ ایوارڈ پہ ویج بورڈ دینا نہیں ہے, تنخواہ دینی نہیں ہم کو, ہمیں رعایتیں دینی نہیں, اور جو ڈسپیرٹیز ہیں وہ کس طرح ہمارے معاشرتی نظام کو اور ہمارے پورے نظام کو کھوکھلا بنا رہے ہیں, اسی پہ یہ بحث کی. اور آگے کس طرح سیاسی نظام جو ہے اس کی گھمبیر صورتحال نظر آ رہی ہے, کس طرح یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے خود. اور ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بحث جاری رکھیں گے.
नाज़रीन वेलकम बैक और बात कर रहे हैं सियासी बेचैनी, सियासत अदम इस्तेहकाम का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इत्तेसामी निज़ाम के अंदर जो डिस्पैरिटीज़ हैं उससे कितना मामला गंभीर हो रहा है। रज़ा रूमी साहब, आपका व्यू कि ये एहतसाब के अमल में कितनी बड़ी रुकावट है अगर इस तरह के लेकुनाज होंगे सिस्टम के अंदर? जी एहतसाब के अमल में तो ये रुकावट तो पहले दिन से हमें मालूम है। नैब मसलन जो कि ये सब केसेस प्रोसिक्यूट कर रहा है, उनके पास वाइट कॉलर क्राइम की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। और ये वही बात है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए कभी कहते हैं 200 अरब ले आएंगे, कभी कोई कहते हैं हम यहाँ से पैसे ले आएंगे। उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जो वसी पैमाने के ऊपर कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो जो कि नहीं है, और बहुत सारे इंटरनेशनल कानूनी अग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये देखें, अब ये हकीकत पसंदाना जो बात है ना, वो ये है कि अभी तक एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, और उस पर शकूक व शुबहात भी हैं कि वो एक तरफा दिखाई देता है। वो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं या पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, ताकतवरों के लिए एक कानून, कमजोरों के लिए एक कानून, ये जो डिस्पैरिटी है कितना खोखला करे निज़ाम को, मुख्तसर बताइएगा, कमेंट दीजिएगा। जी मुख्तसर ये है कि ये इस पूरे प्रोसेस की लेजिटिमेसी जो है उसको ऑलरेडी ख़त्म कर रही है। देखिए, शहबाज शरीफ के ऊपर अभी भी चार्जशीट, कोई नहीं पता कि वो किस केस में उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगी। अभी तकरीबन 80-90 दिन में महज तफ्तीश जारी है और वो ज़ेर हिरासत हैं। इसको अब आप क्या बोलेंगे? ये प्रोसिक्यूशन हम कहेंगे, वो लोग कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन है। ठीक, जन साहब, ये जो पहले भी बात हो रही थी, फिर जाहिर बात है कि इफ्तिखार साहब ने भी रोशनी डाली। अब आगे इस निज़ाम को चलाना क्या है, क्योंकि इस सारे निज़ाम से जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है मसाइल का हल इस मुल्क का और इस मुमलिकत का। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ अवैस के ये जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आवाम के जो पार्लिमान में बैठे हैं, इन्हें अपने कंडक्ट को वाच करना पड़ेगा कि अगर एक तरफ तो चोरी बचाने के लिए और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सारे यकजा हो सकते हैं, तो मुल्क में निज़ाम की बेहतरी के लिए ये कब यकजा होंगे? इनका कंडक्ट आप दूसरा ये देख लें कि 323 लोग वो हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बार बार अर्ज करने के बावजूद 7 माह हो गए आज इलेक्शंस को अपने असासे तक डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। तो अगर कंडक्ट ये है तो फिर मुल्क में क्या बेहतरी लाएंगे? सर, हमें अपने लॉज को रिविजिट करना होगा, उनमें जो कमजोरी है उसको दुरुस्त करना होगा। नहीं, पार्लियामेंट ने करना होगा ना। मैंने तो मेरे पास में हो तो पता नहीं, मेरे इलाके में तो मैं बड़ा आदमी को रहने ना दूं। नहीं, बात ये देखें कैसे सजा दी जाए। सब ना, सजा देने के अमल में वो बात है, अगर मैं उसमें शफाफियत ना होगी तो रज़ा रूमी उधर अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के मेरे खिलाफ मुजाहरा कर रहा होगा कि क्या उधर पाकिस्तान में क्या धांधली मच रही है, लोगों को सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा और लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, और प्रोसिक्यूशन नहीं क्या क्या प्रोसिक्यूशन की जा रही है। तो कानून बनाना पड़ेगा। सही है, कानून भैंस की चोरी का कानून है तो इनका कानून क्यों नहीं है ट्रेल का? अगर खुरा किसी के घर जाता था तो खुरा अगर इनके घर गया तो खुरे की बुनियाद पे पकड़े जाते थे। तो खुरे की बुनियाद पे पकड़ने, ये कहते हैं खुरे की बुनियाद पे नहीं हमें पकड़ो। ये क्या बात? खोजी के खिलाफ हो जाते हैं, फिर कहते हैं खोजी दूसरे से रला हुआ है। ज़रार प्लीज। जी देखें, जहाँ तक ऑपोजिशन अलायंस की बात है तो मेरा ख्याल है कि इसको पीटीआई को कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई खुद कफील है, हुकूमत भी खुद है और अपनी ऑपोजिशन भी खुद है। जहाँ तक निज़ाम की बात है जी, ऐसा ही चलता रहेगा, कोई ख़ास बड़ी तब्दीली की उम्मीद ना रखें। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि मैं 100% के सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि हमें हर रोज़ कोई नई ट्रक की बत्ती मिल जाएगी जिसके पीछे हम खुशी खुशी लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। नाज़रीन, इख्तिताम को पहुंचता है, मुझे इजाज़त दीजिए लेकिन इस जुमले के साथ कि इस निज़ाम के अंदर एहतसाबी अमल के अंदर जो सुकून है या उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी पूरी कर सके। अगर अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं होगी तो फिर सियासी इस्तेहकाम के अंदर गड़बड़ होगी। उससे देखभाल करनी है, कवानीन बनाने हैं और सब करना है काम पार्लिमान को और दूसरे रियासती इदारों को। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।